नावल मिरर ऑफ ओकेयन। राइटर रश्के फलक। किस्त नंबर 1। तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी। तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। क्या तुम नहीं जानते कि तुम हमें कितने अजीज थे? तुम दोनों की मोहब्बत, तुम दोनों का इश्क सच्चा था। लेकिन पीछे रह जाने वालों के गमों को ही देख लेते। उनकी मोहब्बतों को तुमने क्यों ख्याल ना आया? 35 साल खूबरू शख्स अपनी आंखों की नमी साफ करते हुए तस्वीर को देख के बोला, जहाँ एक लड़का, एक लड़की और एक छोटा सा बच्चा ये खिलखिलाते तस्वीर थी। बाबा, बाबा ये देखें मैंने क्या बनाया है। अभी वो अपनी सोचों में गुम थे कि उन्हें एक बच्चे की आवाज़ आई। उन्होंने जल्दी से अपनी आंखों को साफ किया और पलट कर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ 8 साल बच्चा शहद रंग चमकती आंखों से मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देख रहा था। जी मेरा बच्चा, क्या बात है? फ़ौरन ही मुस्कुराहट चेहरे पे सजाते बच्चे की तरफ देखा। ये देखे मैंने जहाज़ बनाया है। अब ये पानी में चलेगा। देखना एक दिन मैं भी इसी तरह जहाज़ चलाऊंगा। दूर दूर तक पानी होगा और इतना होगा कि मेरा जहाज़ ऐसे तैरेगा जैसे मछली तैरती है। बच्चा अपनी नादानी में पुरजोश अंदाज में बता रहा था, जबकि उसकी बात सुनकर वो शख्स एक लम्हे के लिए साकत हुआ और अगले ही लम्हे गुस्से से बोला, खबरदार, खबरदार, जो तुमने ऐसी कोई बात की, तुम कोई जहाज़ नहीं उड़ाओगे, ना ही चलाओगे। तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर तुमने ऐसी कोई बात करने की कोशिश की तो मुझसे कभी बात मत करना। वो गुस्से से दाड़े, जबकि बच्चे ने सहम कर पीछे हुआ। उसकी शहद कांच आंखें फ़ौरन से पानी से भर गईं। बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो ब्रेव बॉय हूँ, फिर आप कैसे कह सकते हैं? बच्चा ऊंची आवाज़ पर रोने लगा, जबकि उसे उस तरह देखकर हर शख्स ने फ़ौरन अपने गुस्से पर काबू पाया और फ़ौरन से उस बच्चे की तरफ बढ़ा। आहार रज़ा, तुम जानते हो मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। मुझे तकलीफ़ होती है, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुश्किल में पड़ो। नहीं बाबा, आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। आप हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं। मैं जान रहा हूँ। बच्चा रोते हुए बाहर हो गया, जबकि पीछे खड़े शख्स ने अपनी आंखों को साफ किया। मुझे तुमसे ज़्यादा किससे मोहब्बत होगी? मेरे अजीज़ टुकड़े की औलाद हैं, जिनका इश्क बुलंदियों को छू रहा था। वो इश्क जिसकी खातिर उसने अपनी जान दे दी, मैं ये कैसे भूल जाऊँ? वो अपने दिल ही दिल में बोले, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बच्चा है, ये उसकी रगों में ये इश्क खून की तरह बह रहा है। अब उसको अलग नहीं कर सकते हैं। एक खूबसूरत औरत, जो कि उस शख्स की बीवी थी, अपनी आंखों की नमी को साफ करते हुए बोली, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उसे बचाना चाहता हूँ। वो ये बात नहीं समझता है। वो बच्चा है, वो कैसे समझेगा? और जो इश्क इंसान की खून की तरह रोगों में दौड़े, उसको आप खून से अलग नहीं कर सकते। आप उसे प्यार से समझाएंगे, वो समझ जाएगा। आप फिक्र ना करें। ज़रूरी तो नहीं कि हर कहानी ऐसी ही हो, वो समझाते हुए बोली। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे लगता है मुझे ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया है। वो अफसोस से सर झटक कर बोले और बाहर की तरफ चल दिए, जबकि वो औरत बच्चों की तरफ बढ़ी। अरे क्या हुआ है? क्यों रो रहे हो? दो पोनियों वाली प्यारी सी बच्ची काली चमकती आंखों से घुटनों के बल बच्चे के पास बैठकर बोली, मैंने आज जहाज़ बनाया था। मैं बाबा को दिखाने गया, लेकिन बाबा ने मुझे आज फिर गुस्से से डांटा और बोले कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, जबकि तुम जानती हो मुझे कितना पसंद है। मुझे खुद नहीं पता ये मुझे किस तरह पसंद है, लेकिन मुझे ये पसंद है, मोहब्बत है इससे। और मुझसे बाबा मोहब्बत से मोहब्बत नहीं करते। वो मुझे समझना ही नहीं चाहते। वो बच्चा घुटनों में सर देकर रोने लगा। ऐसी बात नहीं है, बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम ही हो तो हो जिनसे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तुम मेरे कैप्टन बनोगे? बच्ची खूबसूरती से उसके सर पर एक कैप देते हुए बोली, मैं चाहती हूँ तुम कैप्टन बनो, सिर्फ मेरे। उसकी बात सुनकर बच्चे ने झटक से सर उठाया। क्या तुम सच कह रही हो? अगर मैं कैप्टन बना तो तुम मेरे पास आओगी क्या? क्या मैं कैप्टन बन सकता हूँ? बच्चा चमकती हुई आंखों से बच्ची की तरफ देखकर बोला, हाँ बिल्कुल मेरे कैप्टन बनोगे, और यूनिफॉर्म पहन के मेरे पास आओगे और मुझे बताओगे कि तुमने जहाज़ को चला लिया। बच्ची समझदारी से उसकी तरफ देखकर बोली। अभी वो बोल ही रही थी कि पीछे से आवाज़ आई, इफ़ा ये क्या कह रही हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? इफ़ा ने एक नज़र अपने बाबा को और एक नज़र आहल को देखा। जी बाबा, मैं ठीक कह रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आहल रज़ा से कैप्टन आहल रज़ा के नाम से जाना जाए। जबकि बात सुनकर लम्हे के लिए साकत हुआ और फिर बाहर की तरफ चल दिया। नायशा अपनी आंखों से नमी साफ करते बच्चों की तरफ बढ़ गई। आज इफ़ा के अल्फाज ने उन्हें फिर से माजी की तकलीफ़ में भेज दिया था। क्या कुछ याद न आया था?
ماضی: ایک پیاری سی بچی پنک شرٹ اور بلو جینس پہ بالوں کی 2 پونیاں کیے تیزی سے ایک لڑکے کی طرف بھاگ رہی تھی اور ہاتھ میں کیپ تھی۔ آج میں نے ایک مووی دیکھی ہے جس میں لڑکا کیپٹن تھا۔ میں چاہتی ہوں جب تم کیپٹن بنو اور جہاز اڑاؤ، میں چاہتی ہوں کہ تم خوبصورت یونیفارم پہن کر میرے پاس آؤ۔ کالی چمکتی آنکھوں والی بچی نے اپنی آنکھوں میں چمک لے کر اس بچے کی طرف دیکھ کر بولی، کیا تم میرے کیپٹن بنو گے؟ اس کے سر پر ٹوپی دے کر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ بچے نے بہت محبت سے اس کے خوبصورت کالی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اس کی بات پر اپنا سر ہلا کر ٹوپی کو صحیح کیا۔ ضرور، میں کیپٹن بنوں گا تمہارے لیے، اتنی محنت کروں گا کہ میں کیپٹن بنوں اور ان ہواؤں میں پنکھ پھیلایا کروں گا۔ تم میرے ساتھ ہو تو مجھے کسی کا غم نہ ہوگا۔ وہ بچہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر محبت سے بولا، ضرور، کیوں نہیں، میں تمہارا عکس پانی میں دیکھا کروں گی اور تم جہاز اڑایا کرنا تو میں دیکھوں گی کہ تم کتنے خوبصورت لگتے ہو۔ آسمان اور پانی جب ملتے ہیں تو کیسے لگتے ہیں؟ اوکے، اس کی بات سن کر بچے نے فقط سر ہلا دی۔ ماضی کی یادوں میں ہوں، میں گم کیا، کچھ یاد نہ آیا تھا۔ سوری بابا، میں نے آپ کو ہرٹ کیا، میرا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں ایسا کر جاتا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، میں ایسی بات نہیں کروں گا۔ اہل علی رضا کے گلے لگتے ہوئے بولا۔ نائشہ نے بہت محبت سے ان کا یہ سین دیکھا۔ میں بھی ہوں، مجھے بھی دیکھ لو کوئی، دیکھو، ایفا جٹ سے بولی۔ ہم تم میں کیسے بول سکتے ہیں، آ جاؤ تم بھی۔ علی رضا نے فوراً ہی ایفا کو اپنی دوسری بازو میں لیا۔ ہاں بھائی، آپ سب ساتھ ہیں، ایک میں ہی ہوں جو آپ لوگوں سے دور الگ ہوں۔ نائشہ نے ناراض نظر ان تینوں پر ڈالی۔ ارے مما، آ جائیں آپ، ہم آپ کو کیسے بول سکتے ہیں؟ اگر ہم آپ کو بھول گئے تو بابا ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ اہل شرارتی نظروں سے علی رضا کی طرف دیکھ کر بولا، جبکہ اس کا سن کر علی رضا کا قہقہ بلند ہوا، جبکہ نائشہ جھینپ گئی۔ چلو بدتمیزو، جلدی سے ناشتہ کرو، جب دیکھو تنگ کرتے رہتے ہو۔ نائشہ بیگم اہل کو ڈپٹ کر بولی۔ ارے ماما، اہل نے کہاں غلط کہا ہے، بابا واقعی ہی آپ کے بغیر دل نہیں لگتا۔ ایفا نے اپنی کالی آنکھوں کو ادھر ادھر گھماتے ہوئے دیکھا۔ لو جی، تمہاری کسر ہی رہ گئی تھی، تم بھی تنگ کر لو، تمہارے بابا اہل کم ہے جو تم بھی تنگ کر رہی ہو۔ ارے بیگم، یہ تو الزام ہے، میں نے آپ کو کب تنگ کیا؟ میں نے تو آپ کو بلایا تک نہیں۔ نائشہ کی طرف شرارتی نظروں سے دیکھ کر بولا، جبکہ ان کی نظروں کو سمجھتے ہوئے نائشہ نے ایک ناراض نظر علی رضا پر ڈالی۔ شرم کر لے، بچے بیٹھے ہیں، آپ کو ہر وقت مذاق سوچتا رہتا ہے، چلے ناشتہ کریں۔ انہیں ڈپٹ کر فوراً سے ناشتے میں مگن ہوئی، جبکہ ان کی بات پر سب کا قہقہ بلند ہوا۔ ہا ہا ہا، ان کو اس طرح سے کھلکھلاتے دیکھ کر عائشہ نے ان کی نظر اتاری۔ مما، بھائی کب آئیں گے؟ ایفا نے ایک دم سے سنجیدہ ہوتے نائشہ کی طرف دیکھا۔ میں نے کال کی تھی، آ جائیں گے، ویسے بھی تم جانتی ہو اس کا وہاں کتنا دل لگتا ہے، لگا ہوگا اپنی شاتوں میں۔ نائشہ میں ناراضگی سے ایفا کی طرف دیکھ کر بولی، جبکہ ایفا نے اپنی ہنسی ضبط کی۔ جانتی تھی کہ مما کافی دن سے بلا رہی تھی، جو کہ آنا ہی نہیں چاہ رہا تھا اور کچھ نانو بھی نہیں آنے دے رہی تھی۔ ناشتہ کرو اور مجھے کوئی بات کرتا نظر نہ آئے۔ نائشہ نے سب پر ایک نظر ڈال کر انہیں خاموشی سے ناشتے کی طرف متوجہ کیا تو سب ناشتہ کرنے لگ گئے۔ سنڈے کا دن تھا، اس لیے اہل اور ایفا دونوں فری تھے۔ چلو چھپن چھپائی کھیلتے ہیں، مزہ آئے گا، ایفا نے کالی چمکتی آنکھوں سے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ ہاں چلو، ویسے بھی میں بور ہو رہا ہوں، اس سے اچھا ہے کہ ہم کچھ کھیل لیں۔ چلو ٹھیک ہے، میں باری دیتا ہوں، تم چھپو۔ اہل ایفا کو چھپنے کے لیے بول کر خود باری دینے چلا گیا۔ ایفا نے پہلے ادھر ادھر جگہ ڈھونڈی چھپنے کے لیے، لیکن اس کو کوئی ایسی جگہ نہ دکھی جہاں اہل اس سے نہ پکڑ سکے، اس لیے آہستہ سے چلتی چلتی اسٹور روم کی طرف بڑھی، جس کا دروازہ کھلا رہ گیا تھا۔ اندر جا کر چھپ کر بیٹھ گئی اور ہلکے سے دروازہ بند کر دیا۔ میں آ رہا ہوں، تم چھپ گئی ہو؟ ہاں میں چھپ گئی ہوں، تم آ جاؤ، اونچی آواز چلائی۔ اہل اسے باہر ڈھونڈ رہا تھا، اس نے دوبارہ جھانک کر دیکھا اور پھر اسٹور روم میں دیکھنے لگی جہاں ایک بک پڑی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اس بک کی طرف بڑھی، جیسے ہی اس نے وہ بک کھول لی تو اس کے اندر ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی تصویر تھی، جنہوں نے آرمی کی یونیفارم پہن لی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہے تھے کہ انہیں دیکھتے ہی ایفا کے چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ آ گئی۔ ارے یہ کتنے پیارے ہیں، میں نے انہیں کبھی دیکھا ہی نہیں، یونیفارم کتنی پیاری ہے ان کی، اور سر پر کیپ بھی۔ اہل کو دکھاؤں گی، وہ بھی خوش ہو جائے گا، اب پہلے وہ مجھے ڈھونڈ لے پھر دکھاؤں گی، ایفا پرجوش انداز میں بولی۔ بہت سی خوبصورت تصویریں تھیں، کہیں وہ بحری جہاز کے ہاتھ کھڑے تھے تو کہیں ہیلی کاپٹر کے آ گئے، اپنی اپنی یونیفارم پہنے وہ انتہا کا خوبصورت لگ رہے تھے۔
یہ کون ہے؟ اس بچی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا۔ کہاں ہو؟ نکل آؤ باہر، میں تھک گیا ہوں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے آہل کی آواز آئی۔ میں یہاں ہوں اہل، یہاں آ جاؤ، یہ دیکھو مجھے کیا ملا ہے۔ ایفا کی آواز اسٹور روم سے سن کر اہل جلدی سے اسٹور روم کی طرف بڑھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں نہیں پتا بابا یہاں کسی کو آنے نہیں دیتے؟ ارے تم چپ تو کرو، یہ دیکھو مجھے کیا ملا ہے۔ ایفا فوراً سے اہل کو ڈپٹ کر بولی اور جلدی سے اس کے آگے البم کر دیا جہاں لڑکا اور لڑکی نے خوبصورت یونیفارم پہنی تھی۔ ارے واؤ، یہ کتنی پیاری ہیں، یہ کون ہے؟ اور ان کی یونیفارم کتنی پیاری ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ کیپٹن ہے، یقیناً ان کا نام یہی لکھا ہوگا۔ رکو میں تمہیں اس کے نام پڑھ کے بتاتا ہوں۔ اہل تصویر پر جھک گیا اور یونیفارم سے دھیان سے نام پڑھنے لگا۔ کیپٹن سہیل رضا، ان کا نام سہیل رضا ہے اور اس لڑکی کا نام مسکان سہیل رضا ہے۔ ان دونوں کی تصویر دیکھ کر اہل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بہت پیار سے اور گہری مسکراہٹ کے ساتھ ان کی تصویر دیکھنے لگا۔ ارے دیکھو اہل، تمہیں نہیں لگتا اس لڑکے کی آنکھیں تم سے ملتی ہیں؟ غور سے ان کی آنکھوں کو دیکھ کر ایفا فوراً سے اہل کی آنکھوں کی طرف دیکھ کر بولی، اچھا تو تمہیں میں ایسے لگتا ہے تو ہوگا، میں بھی ایک دن سہیل رضا کی طرح کیپٹن بنوں گا۔ ابھی وہ یہ بول ہی رہا تھا کہ پیچھے سے داڑ کی آواز آئی، تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، علی رضا سرخ چہرہ لیے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کے ہاتھ سے البم چھوٹ کر نیچے گرا اور انہوں نے سہم کر فوراً سے علی رضا کی طرف دیکھا۔ بابا ہم کچھ نہیں کر رہے تھے، ہم نے یہاں سے کچھ نہیں لیا۔ ایفا علی رضا کی طرف دیکھ کر بولی، تم دونوں کو یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ تم دونوں کو پتا ہے نا یہاں نہیں آنا، پھر بھی تم لوگ آئے۔ سوری بابا، ہمیں معاف کر دیں، ادھر دروازہ کھلا تھا تو صرف چھپن چھپائی کھیل رہے تھے۔ بکواس بند کرو تم دونوں اور اپنے اپنے کمروں میں جاؤ، علی رضا فوراً سے غصے سے دیکھ کر بولے، جبکہ دونوں بچے جلدی سے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ علی رضا فوراً سے آگے بڑھے اور البم کو اٹھا کر سینے سے لگایا۔ پتہ نہیں کیوں جانے انجانے میں یہ بچے ان کو ماضی کی یادوں میں دھکیل دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا، یہ تصویریں دیکھ کر جسے وہ کئی سال پہلے چھپا چکے تھے تاکہ وہ کبھی نہ دیکھ سکے، وہ لمحے کو بھی یاد نہ کر سکے، جبکہ انہیں کبھی بھولے ہی نہ تھے۔ کیا لگتا ہے وہ کون ہے؟ اس بک میں کتنی پیاری تصویریں تھیں، میں نے انہیں کبھی دیکھا نہیں، کیا تم نے دیکھا ہے؟ ایفا اہل کی طرف دیکھ کر بولی، میں نے کبھی نہیں دیکھا، پتہ نہیں وہ کون ہے، کیونکہ یہ ساتھ بہت پیارے لگتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ بابا ہم پر اتنا غصہ کیوں کر رہے تھے۔ اہل الجھے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے لگتا ہے ہمیں زمائر سے پوچھنا چاہیے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، وہ سب جانتا ہوگا، وہ ہم سے بڑا ہے۔ ایفا سمجھداری سے بولی، جاؤ جا کر زمائر کو بلا کر لاؤ۔ ابھی جاتی ہوں، یہ کہتے ہی جلدی سے زمائر کے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ بھائی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں کر لو، میں کون سا بھاگا جا رہا ہوں؟ ایفا کی آواز سن کر دونوں کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، آہستہ بولا کرو لڑکی، پاس ہی تو بیٹھا ہوں، شور تو ایسے کر رہی ہو کہ پورے محلے کو بتا دیا۔ ضمیر کا تنگ کرتے ہوئے بولا، ارے بھائی ان باتوں کا وقت نہیں ہے، آپ کو تو جب دیکھو مذاق سوچتا رہتا ہے، چلے آپ کو اہل بلا رہا ہے۔ لو جی، میں سمجھا پتہ نہیں کتنی بڑی بات ہے، خدا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ شور تو ایسے تھا جیسے قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ اور کہا کیا اہل بلا رہا ہے؟ ویسے وہ پہلی بار آیا ہے کیا؟ وہ اپنی ہی باتوں میں مگن بولے جا رہا تھا جبکہ ایفا نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ ہو گیا آپ کا، اب چل لیں۔ اچھا بھائی آ رہا ہوں، غصے سے کیوں ہو رہی ہو؟ ہاں بھائی اہل کیا کام ہے تمہیں جو ایفا مجھے اتنے زیادہ غصے میں دیکھ رہی ہے؟ ضمائر آنکھوں میں شرارت اور چہرے پہ سنجیدگی لائے اہل کی طرف دیکھ کر بولا، جبکہ اہل نے ایک نظر ضمائر کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر ایفا کی طرف دیکھا اور ضمائر کی طرف منہ کر کے بولا، کبھی سیریس بھی ہو جائے گئے، ہر وقت مذاق کرتے رہتے ہیں، بالکل ٹھیک طرح سے دیکھ رہی ہے آپ کو۔ اہل نے جلدی سے ایفا کی سائڈ لیتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے اس طرح بولنے پر ضمائر نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ کوئی کام ہے بھی یا نہیں؟ مجھے بلا وجہ ہی بلایا ہے؟ ارے بھائی بہت ضروری کام ہے، ہمیں آپ سے کچھ پوچھنا ہے، آپ ہم سے بڑے ہیں نا تو آپ نے انہیں دیکھا ہوگا۔ 11 سالہ ضمائر سنجیدگی سے اہل اور ایفا کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اسٹور روم میں کچھ تصویریں ہیں اور آرمی کی یونیفارم میں، آپ انہیں جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں؟ تم دونوں کو یہ بات کس نے کہی ہے؟ میں نہیں جانتا ان کے بارے میں، بس اتنا پتا ہے کہ وہ بابا کے عزیز ہیں اور وہ بچپن میں آیا کرتے تھے۔ اہل کی طرف دیکھ کر بولا،
لوگ کیا فائدہ آپ کے بڑے ہونے کا جب آپ کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اہل نے ماتھے پر ہاتھ مار کر ضمائر کی عقل پر افسوس کیا، جبکہ ضمائر نے اس کا یہ انداز دیکھ کر کھینچ کر اہل کے کمر میں تھپڑ مارا۔ میں کوئی 50 سال کا بوڑھا نظر آتا ہوں جو مجھے ساری ہسٹری یاد ہو گئی ہو؟ میں بھی تمہاری طرح کا بچہ ہی ہوں، ضمائر اہل کو ڈپٹتے ہوئے بولا۔ ارے بس کر دے بھائی، اب کہاں سے بچے ہیں؟ اگر آپ بچے ہیں تو پھر ہم تو کاکے ہیں۔ ایفا کی بات سن کر اہل کا قہقہ بلند ہوا، جبکہ ضمائر اپنی بے عزتی پہ منہ بسوڑ کر رہ گیا۔ ویسے تم دونوں مجھے یہ بتاؤ، تم دونوں نے وہ تصویریں دیکھی کیسی ہیں؟ میں نے تو بچپن میں دیکھی تھی، اب تو یاد بھی نہیں کہ وہ بہت زیادہ پیارے ہیں۔ ضمائر تجسس سے ان کی طرف دیکھ کر بولا۔ وہ بہت پیارے ہیں، ان کی تصویر دیکھ کر مجھے ایسے لگا جیسے ان سے زیادہ خوبصورت میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ وہ ان فارم میں اتنے پیارے لگ رہے تھے کہ دل کر رہا تھا کہ دیکھتے ہی رہ جائیں۔ اہل بہت محبت سے بولا، جبکہ اس کی بات پر ایفا نے اس بات میں سر ہلایا۔ سچ میں؟ پر تم لوگ پہنچے کیسے؟ اسٹور روم کا دروازہ تو بند ہوتا ہے۔ ہاں، وہ سکینہ اسٹور روم کی صفائی کر رہی تھی، ان سے غلطی سے کھلا رہ گیا تھا۔ پھر جو بابا سے ڈانٹ پڑی وہ نہ پوچھے، ایفا گھبرا کر بولی۔ اوہ اچھا، تو یہ بات ہے، تبھی میں کہوں تم لوگوں کے پیٹ میں کوئی بات کیوں نہیں ٹکتی، پھر بتا ہی دی۔ خیر مجھے نہیں پتا۔ چلے پتہ نہیں ہے تو ہم بتا دیں گے، ہم ڈھونڈیں گے وہ کون ہے، آپ بھی اس میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ ایفا ضمائر کی طرف دیکھ کر بولی۔ کوئی نہیں، میں کوئی ساتھ نہیں دے رہا، مجھے مار کھانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تم لوگوں کو تو اپنی بے عزتی کروانے کا شوق ہے، عادت پڑ گئی ہے، جبکہ میں تو بالکل نہیں کرواؤں گا، ضمائر نے صفا چٹ جواب دیا۔ جیسے ہم آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں، یہ صرف آپ منہ پر کہہ رہے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے، اور ہم جانتے ہیں آپ کے دل کی بات کو سمجھتے ہیں، آپ کو ہم سے زیادہ کون جانتا ہوگا، آپ کی کوئی منتیں نہیں کریں گے۔ اہل نے فوراً ہی ناک سے مکھی کی طرح مکھی اڑاتے ہوئے ضمائر کی طرف دیکھ کے بولا، جبکہ ضمائر اس کا یہ انداز دیکھ کر بگڑے تاثرات بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے وہ دونوں اور پھر سے تصویر دیکھ لے پلان بنا رہے تھے۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا آپ نہیں جانتے اپنی اولاد کو کس طرح بال سے کھال نکالتی ہے؟ اب وہ اپنے دماغ میں سازش سوچ رہے ہوں گے تاکہ وہ ان کے بارے میں جان سکیں۔ نائشہ پریشانی سے علی رضا کی طرف دیکھ کر بولی۔ تو ہم نے کیا کرتے؟ میرے پاس تو کوئی حل ہی نہیں تھا، انہی تصویروں کے پاس دیکھ کر اتنا گھبرا گیا تھا، اس لیے میں نے ڈانٹ دیا۔ نائشہ کی طرف دیکھ کر بولے۔ اب کیا کیا جائے؟ کس طرح ان کا دھیان بھٹکایا جائے؟ جس دن یہ کہانی کھلی صرف اور صرف دکھ ہی ہاتھ آئیں گے۔ تم جانتی ہو یہ وقت مجھے کتنا تکلیف اور اذیت دیتا ہے۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جس بات کو ہم بلانا چاہیں وہ صدیوں تک یاد رہ جاتی ہے، اور جن خوشگوار لمحوں کو یاد کرنا چاہیں وہ ایسے مکمل ہو جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ علی رضا انتہائی افسوس سے نائشہ کی طرف دیکھ کر بولے۔ نائشہ کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت وقت تھا جب ہم ساتھ میں تھے، میں وہ وقت کبھی نہیں بلا سکتی۔ تکلیف تو ہماری رگوں میں ہوتی ہے، اور کیسے اپنی عزیز کے جان ٹکڑوں کو اس طرح سے یاد کرنا چھوڑ دے۔ ان کا عشق تو امر تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اہل اور ضمائر کو ہاسٹل بیچ دیا جائے تاکہ وہ دونوں ان سب باتوں سے دور رہیں اور کسی بھی طرح اس بات تک پہنچنے کی کوشش نہ کرے۔ میں نہیں چاہتا یہ برسوں پرانی کہانی دہرائی جائے۔ علی رضا انتہائی دکھ سے نائشہ کی طرف دیکھ کر بولے۔ میں کیسے رہوں گی اپنے بچوں کے بغیر؟ وہ خود کبھی میرے بغیر نہیں رہے، ہم کیسے انہیں خود سے جدا کر سکتے ہیں؟ ہم نے وعدہ کیا تھا ہم انہیں اپنے ساتھ رکھیں گے۔ نائشہ نے انتہائی دکھ سے علی رضا کی طرف دیکھ کر بولی۔ تم جانتی ہو میری مجبوری ہے، ورنہ میں اسے کبھی خود سے دور نہ کرتا، تو تم میری مجبوری کو سمجھو۔ میں اکیلے اہل کو تو نہیں بیچ رہا، ساتھ ضمائر بھی تو جائے گا، اور ویسے بھی ایفا بڑی ہو رہی ہے، وہ باتوں کو سوچنے لگی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اہل اور ایفا مل کر کوئی گڑبڑ کریں، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اہل اور ضمائر کو ہاسٹل بھیج دوں گا تاکہ وہ دونوں وہاں سکون سے پڑھیں، اور اس طرح سے ان کا دھیان بھٹکے گا، اور ایفا کو میں بھی سمجھا دوں گا۔ نائشہ کا ہاتھ تھام کر علی رضا بہت پیار سے انہیں سمجھاتے ہوئے بولے۔ نائشہ نے ان کی بات کو سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کرنے لگی۔ مجھے بہت دکھ ہے، انہیں اس بات تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے، وقت سدا ایک سا نہیں رہتا ہے، جس کو ہم بلا نہیں پا رہے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے غم بچوں کے سینے میں اتر جائے۔ نائشہ نے انتہائی دکھ سے علی رضا کے سینے پر سر رکھتی ہوئی بولی۔ ہاں بالکل،
جو اذیت اور جو کہانی ہم جانتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ بچے اتنی چھوٹی سی عمر میں اپنے دماغوں میں ہی بس کر لیں۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، چلے میں باہر جا کر کھانے کو دیتی ہوں اور آپ بھی فریش ہو کر جائیں۔ نائشہ بیگم علی رضا کو نصیحت کرتے ہی باہر کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ وہ دکھ سے اس تصویر کو دیکھ کر رہ گئے جہاں کبھی ان کا ایک ہی کھلکھلاتا خاندان تھا، کبھی کوئی غم پاس سے نہ گزرا تھا، لیکن آج وہ سب بکھر گیا تھا۔ جس گھر کو انہوں نے بہت خوابوں اور محبتوں سے سجایا تھا، آج وہاں ویرانیاں ہی ویرانیاں تھیں۔ انسان کی اذیتیں کبھی کم نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں دل میں ان کی قبریں دفن ہو جاتی ہیں۔ وہ انتہائی دکھ سے اپنے آنسو صاف کر کے واش روم کی طرف بڑھ گئے۔ السلام علیکم۔ تینوں بچے سلام کرتے ہوئے اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ مما جلدی سے کھانا دے، بہت بھوک لگی ہے۔ ایفا پیٹ پر ہاتھ رکھ کر چلائی، جبکہ اسے اس طرح سے دیکھ کر نائشہ بیگم مسکراتے ہوئے انہیں کھانا سرو کرنے لگیں۔ بچوں، میں نے آج ایک فیصلہ کیا ہے تم سب کی بھلائی کے لیے۔ مجھے یقین ہے ہم سب میرا فیصلہ مانو گے۔ میں نہیں چاہتا کہ آنے والا وقت میں پھر سے اپنی ماضی دہرائے، اس لیے میں نے ابھی سے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ضمائر اور اہل دونوں ہاسٹل میں جائیں گے پڑھنے کے لیے اور وہیں پہ اپنی تعلیم حاصل کریں گے۔ علی رضا اہل اور ضمائر کی طرف دیکھ کر بولے، ارے جی آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل اور ضمائر بھائی کیسے جا سکتے ہیں؟ میرا دل کیسے لگے گا؟ میں کھیلوں گی کس کے ساتھ؟ ایفا فوراً ہی رونے جیسا منہ بنا کر بولی، بیٹا میں نے یہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے فیصلہ کیا ہے۔ جس بات سے میں واقف ہوں اس بات سے تم لوگ واقف نہیں ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرا حکم مانو۔ انتہائی اطمینان سے علی رضا بولے، لیکن بابا اچانک اتنا بڑا فیصلہ، اگر آپ کو کوئی ہماری بات بری لگی ہے تو ہم سوری کر لیتی ہیں، آپ ہمیں ایسے تو خود سے دور نہ کریں۔ ضمائر علی رضا کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ارے نہیں بیٹا، ناراضگی کیسی؟ ماں باپ بھی کبھی اپنے بچوں سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ تم لوگ جانتے ہو میں کس دل سے تم لوگوں کو خود سے دور کر رہا ہوں۔ میں خود نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے دور جاؤ، لیکن حالات کا تقاضا یہ ہے کہ تم لوگوں کو دور کر دیا جائے۔ اہل کافی دیر تک ان کی طرف دیکھتا رہا، جبکہ علی رضا بھی اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اوکے پاپا، جیسی آپ کی مرضی۔ اہل نے اپنی سرخ آنکھوں کو اٹھا کر علی رضا کو دیکھا اور چیئر کو پیچھے کھسکا کر فوراً سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اسے اس طرح جاتے دیکھ کر نائشہ نے بہت دکھ سے علی رضا کی طرف دیکھا۔ علی رضا انہیں اطمینان رکھنے کا اشارہ کر کے اہل کے کمرے کی طرف بڑھے۔ اہل میرے بچے، تم جانتے ہو میں کبھی بھی تمہیں خود سے دور نہ کروں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم پڑھو اور اس کے بعد تم نے ایک وعدہ پورا کرنا ہے جو کئی سال پہلے میں نے اور تم نے مل کے کیا تھا۔ وہ وقت آنے پر تمہیں بتاؤں گا، لیکن جیسا کہ تم وقت سے پہلے ہر چیز جاننا چاہتے ہو، یہ بات مجھے خوفزدہ کر رہی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جاؤ اور اپنی تعلیم حاصل کرو۔ جب تم اس قابل ہو گئی کہ تم وہ وعدہ پورا کر سکو تو میں خود اپنے تمام سچائی بتاؤں گا اور ان آرمی والوں کا بھی بتاؤں گا کہ وہ کون ہے، وہ تمہارا ان سے کیا رشتہ ہے۔ لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم ضمائر کے ساتھ ہاسٹل جاؤ گے اور اس کے ساتھ وہاں پہ بہت اچھی تعلیم حاصل کرو گے اور بہت اچھے نمبر لے کر پاس ہو گئے اور ایفا سے بات کرو گے تاکہ وہ روئے نہ۔ علی رضا اہل کو سمجھاتے ہوئے بولے، ایسا کون سا سچ ہے بابا جو آپ مجھے ابھی نہیں بتا رہے؟ بیٹا ابھی وقت نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ میں خود یہ اذیت اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہوں، میں خود چاہتا ہوں کسی کا کندھا ہو اور میں اپنے تمام آنسو اس کے کندھے پہ بہا لوں، لیکن ابھی یہ صحیح وقت نہیں ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم وہ درد سہو۔ اس لیے وعدہ کرو کہ تم بہت اچھی ڈگری حاصل کر کے اس وعدے کو پوری کرنے کی کوشش کرو گے۔ علی رضا اہل اس سے وعدہ لیتے ہوئے بولے، اوکے بابا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اور ضمائر بھائی بہت اچھی پڑھائی کریں گے اور پھر ہم آپ کا وعدہ مل کر پورا کریں گے تاکہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ان کی بات سمجھتے ہوئے وعدے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا علی رضا نے اس کے ننھا سا اپنے ہاتھ آگے دے کر جلدی سے اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ کیسے انہوں نے دور بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا یہ وہی جانتے تھے، یا ان کا خدا وہ اپنے دل کا عزیز ٹکڑا کس طرح سے اسے راہ میں بھیج رہے تھے یہ بھی وہی جانتے تھے، لیکن انہوں نے وعدہ پورا کرنا تھا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا سالوں پہلے اور آج اس وعدے کو نبھانے کے لیے انہیں کچھ فیصلے لینے تھے جو کہ وقت کے ساتھ ضروری تھے۔ کب سے اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی رو رہی تھی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بابا اس کے بھائی اور اہل کو اس سے دور کر سکتے ہیں۔ اس کے آنسو ہی نہیں خشک ہو رہے تھے،
وہ رونے میں اتنی مگن تھی کہ اسے کمرے میں آہل کے داخل ہونے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ایفا، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ اگر تم اس طرح روگی تو میں کیسے جاؤں گا؟ اہل اپنی شہد رنگ کانچ سی آنکھوں میں بے انتہا فکر بڑے ایفا کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، جو رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر تم کیسے جا سکتے ہو؟ میں کیسے رہوں گی؟ میں مر جاؤں گی۔ میں کس سے کھیلا کروں گی؟ پھر ایفا روتے ہوئے بولی، خبردار جو ایسی بات کی۔ ایک تو میں تمہاری بات مان کر کیپٹن بننے جا رہا ہوں، اور تمہیں دیکھ لو، تمہیں رونے کی پڑی ہے۔ حد ہو گئی ہے، یہ بھی کوئی بات ہے کرنے کی؟ تم چاہتی ہو کہ میں کیپٹن نہ بنوں تو میں تمہارے پاس ہی رہ جاتا ہوں۔ آہل مصنوعی غصے سے بولا، جبکہ اس کی بات سن کر ایفا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں بابا، بابا نے ابھی یہی بات کی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے کیپٹن بنائیں گے اگر میں ہاسٹل میں بہت اچھا پڑھوں گا۔ تو تم کیا چاہتی ہو میں کیپٹن نہ بنوں؟ نہیں نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ تم ضرور کیپٹن بنو، بلکہ رکو۔ ایفا پرجوش انداز میں فوراً سے اپنی الماری کی طرف بڑھی اور اس میں سے ایک وائٹ کلر کی کیپ لا کر جلدی سے اس کے سر پر پہنائی۔ تم میرے کیپٹن بنو گے؟ میں تمہارا انتظار کروں گی۔ تمہارا تو مانا اس کی شہد رنگ آنکھوں میں اپنی چمکتی ہوئی نم کالی آنکھوں سے دیکھتی ہوئی بولی، ہاں کیوں نہیں، ضرور میں ہی آؤں گا۔ آہل فوراً سے اس کے ماتھے پر موسا دے کر بولا، چلو کھانا کھا لو، مجھے بھوک لگی ہے۔ میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ ایک تم ہو کہ ہر بات پر رونا شروع کر دیتی ہو اور اپنی آنکھوں کا حال خراب کر لیتی ہو۔ اہل فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھ کر بولا، ہاں ہاں، اور کیا کروں، مجھے رونا ہی آسان لگتا ہے۔ ابھی جا کر منہ دھوں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اور فوراً سے واش روم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ پیچھے پریشانی سے سر جھٹک کر رہ گیا۔ جیسے ہی ایفا باہر آئی، وہ دونوں کھانے کے لیے بڑھ گئے۔ ضمائر بھائی، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں بہت اچھا پڑھیں اور بابا کا وعدہ پورا کریں۔ بابا نے مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے کسی سے وعدہ لیا تھا، اس لیے وہ ہمیں حالات کو دیکھتے ہوئے دور بھیج رہے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آہل فکر مندی سے ضمائر کی طرف دیکھ کر بولا، ہاں بالکل، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، لیکن ہم کبھی دور نہیں رہے، ہم کیسے رہیں گے؟ اور بابا کا وعدہ بھی تو پورا کرنا ہے، ہمیں بابا کو شرمندہ نہیں کرنا، ہم آتے جاتے رہیں گے۔ ضمائر سر ہلا کر بولا، ہاں بالکل، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں اس طرح سے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو ایفا کو کون سنبھالے گا؟ اور مما کو بھی، وہ بھی بہت زیادہ دکھی ہیں۔ اب ہم بڑے ہو رہے ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ اہل نے اپنی سمجھداری سے مار کی طرف دیکھ کر بولا، بالکل صحیح کہہ رہے ہو، تم چلو باہر کی طرف چلتے ہیں تاکہ باہر کے حالات کا جائزہ لیا جا سکے اور مما کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ یہ کہہ کر ضمائر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے جانے میں ابھی ایک ہفتہ تھا اور اس ایک ہفتے میں ہر طرح سے وہ ایفا اور مما کا دل لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس اداس دل سے جہاں سے جائیں۔ وہ اچھی یادیں سمیٹ کر رکھنا چاہتے تھے۔ پتہ نہیں انہیں کتنا ٹائم لگتا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ وہ اچھا وقت گزارے۔ ہر دن وہ کہیں نہ کہیں گھومنے جاتے تھے۔ کیا خیال ہے آج پارک چلیں؟ اہل ایفا کے پاس آ کر بولا، نہیں میرا دل نہیں ہے، میرا کہیں بھی جانے کو دل نہیں کرتا۔ وہ اداسی سے سر جھکا کر بولی، ارے کیوں دل نہیں کرتا؟ تم کوئی چھوٹی سی بچی ہو جو اس طرح سے اداس بیٹھی ہو، اور اب بڑی ہو گئی ہو، چلو باہر چلیں۔ اگر تم اس طرح کرو گی تو ضمائر کو کون دیکھے گا؟ اہل اس کا دھیان ضمائر کی طرف کر کے بولا، ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، چلو ماما کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، ان کا بھی موڈ اچھا ہو جائے گا۔ ایفا فکر مندی سے بولی، ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، مما کو بھی لے چلتے ہیں اور بعد میں آئس کریم بھی کھا لیں گے تاکہ سب کا موڈ فریش رہے۔ اہل اس بات میں سر ہلا کر ایفا کی طرف دیکھ کر بولا، چلو پھر چلیں، آج میں نے تمہارے سارے پیسے لگوا دینے ہیں۔ ایفا اشارے سے اہل کی طرف دیکھ کر بولی، جبکہ اس کی چمکتی آنکھوں پر اہل 100 بار فدا ہوا۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں، تم ہی ہو تو جو میرے پیسے لگوا سکتی ہو۔ اہل محبت سے ایفا کی طرف دیکھ کر بولا، جبکہ ایفا اس کی بات سن کر سر جھٹک کر آگے بڑھی اور بولی، جھوٹ کم بولا کرو، ابھی پچھلی بار کی بات تھی، میں نے صرف 3 آئس کریم کھائی تھی اور چوتھی لینے ہی لگی تھی کہ تمہیں اپنے پیسوں کی فکر لگ گئی تھی۔ آئے بڑے مجھ پر پیسے لگانے والے انسان۔ ایفا ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں اہل کی طرف دیکھ کر بولی، ارے تو اب تو میرا والٹ گھر رہ گیا تھا اور جیب میں جتنے پیسے تھے اس کی تم نے آئس کریم کھا لی تھی۔ تمہیں یاد نہیں میں نے پہلے کبھی ایسا کیا ہے؟ اہل سمجھاتے ہوئے بولا،
ارے بس بس، مجھے یاد ہے، اس سے پچھلی بار جب ہم گول گپے کھانے گئے تھے تب تم نے صرف مجھے 5 پلیٹ گول گپے کھانے دیے تھے اور پھر ایسا چہرہ بنایا جیسے تم ہی مجھے کھلاتے رہے ہو، اور گھر آ کر بابا کو شکایت لگائی، وہ الگ تب تمہیں یاد نہیں تھا۔ ایفا اسے ایک اور بار کا واقعہ یاد کراتے ہوئے بولی، جبکہ اہل اس کی یادداشت پر معتوم کرتا رہ گیا۔ آج کا دن بہت اچھا رہا تھا، پہلے وہ پارک گئے، پھر آئس کریم کھائی اور اسی طرح سے باتیں کرتے اچھلتے کودتے گھر آئے تھے، جس سے سب کا موڈ اچھا تھا۔ نائشہ بیگم اپنے بچوں کو اس طرح سے خوش دیکھ کر بار بار نظر اتار رہی تھیں۔ ایفا اپنے کمرے کی طرف بڑھی، جبکہ اسماعیل اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، وہ بہت تھک چکے تھے۔ آہل نائشہ کی طرف بڑھ گیا، ماما مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اہل ہمیشہ کی طرح نائشہ کا دوپٹہ پکڑتے ہوئے بولا، جبکہ اسے اس طرح دیکھ کر نائشہ کی آنکھوں میں فوراً سے نمی آئی تھی۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات کرنی ہے میرے بچے نے؟ نائشہ نے انتہائی محبت سے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے بولی۔ مما اگر آپ اس طرح سے اداس رہیں گی تو میں کیسے جا پاؤں گا؟ اور ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ ہمارے جانے سے کوئی بھی اداس ہو۔ آپ جانتی ہیں جو بھی وعدہ ہے میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر بابا ہمیں دور بھیج رہے ہیں تو اس میں ہماری بہت بڑی بھلائی ہوگی۔ یقیناً انہوں نے وہ دیکھا ہوگا جو بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بابا سے ناراض نہ ہو، ہم آپ سے دور جانا نہیں چاہتے۔ اہل نے فوراً ان کی طرف بہت سے سر اٹھا کر نم آنکھوں سے نائشہ کی طرف دیکھا، اس کی شہد رنگ آنکھوں میں نمی دیکھ کر ہمیشہ بیگم طرف اٹھی اور فوراً سے اس کی دونوں آنکھوں پر بوسہ لیا۔ نہ میرا بچہ، ناراض نہیں ہوں، ہر ماں کو دکھ ہوتا ہے، مجھے بھی دکھ ہے اپنی اولاد کے دور جانے کا، لیکن میں جانتی ہوں کہ علی رضا نے بالکل صحیح فیصلہ لیا ہے۔ اگر آج تم لوگ مجھ سے دور جا رہے ہو تو یقیناً اس میں کوئی بھلائی ہوگی۔ نہ میں تم سے ناراض ہوں، نہ تمہارے بابا سے، وہ تم لوگوں کی بہتری چاہتے ہیں، یہ میں جانتی ہوں۔ فوراً سے کہہ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں، جبکہ آہل اپنی ماں کا پیارا بڑا انداز دیکھ کر پرسکون ہو گیا اور ان کی گود میں لیٹ کر ان کی انگلیوں کو محسوس کرنے لگا، جبکہ نائشہ بیگم ماضی کی یادوں سے سر جھٹک کر اپنے دماغ سے غائب کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جاری ہے۔